First of all, I want to thank you for initiating this conference because this is, as we all know, a global issue. It's a global problem, and it needs a global solution. So let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill, as it did in most economies of the world, where they were trying to cope with stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy, in our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy, and of course to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports. We have falling remittances. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we still have this huge, ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, prime minister of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it is being envisaged. Because, you know, you have the developing world with 1.5 billion people. You have, the developed world, but the developing world with a population of 6 billion people, unless the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. So therefore, Mr. Secretary General, I congratulate you. I think this is, again, a great initiative.
I want to, again, Prime Minister Trudeau, to you and the Jamaican Prime Minister, again, I want to say that this is, please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if the developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed. Right now, things look bleak, but I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. Thank you very much. حسین، کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق عالمی ورچوئل اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس گلوبل ایشو ہے اور اسے گلوبلی ریزالو بھی کرنا ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے دنیا کی معیشتوں کو متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری برآمدات متاثر ہوئی ہیں اور کرونا کے خلاف G20 ممالک کے اقدامات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے لو انکم ڈیلی ویجرز بالخصوص جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے مانیٹری اقدامات بھی کیے ہیں. کینیڈا اور جمیکا کے وزراء اعظم اس کی میزبانی کر رہے ہیں اس اجلاس کی، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس بھی اس اجلاس کا حصہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ فرانس، جنوبی افریقہ، قزاقستان کے صدور، برطانیہ، جاپان، ناروے، اٹلی، آئرلینڈ کے وزراء اعظم، جرمن چانسلر اور سعودی عرب کے ولی عہد اس تقریب سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب، جو اس وقت نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. میجر شہروں میں جو اسپتال ہیں اس میں چونکہ سب جانا چاہتے ہیں جو بڑا اسپتال ہو جس کے بارے میں لوگ جانتے ہوں، تو ظاہر ہے کہ ادھر تھوڑا سا تو وہ ہماری کوئی 60 to 70% کی آکیوپنسی ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقی جگہوں پہ سب وہ ہے، انتظامات ہیں، جگہ بھی ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہیں اس میں کہ ایک طرف اکانومی ہے، دوسری طرف انسانی جانیں ہیں. اکانومی کو چلانا ہے اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام ہے وہ کس طرح سے ذمہ داری کا ثبوت دے سکتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ اکانومی چلے گی اور اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط بڑے کلیئرلی بنا دیے گئے ہیں. ساری پروونشل حکومتیں بھی ان کو بھی پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں یا آپ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کریں، ہمارا جو الٹیمیٹلی جو ایک پیمانہ ہے کسی بھی وبا کا، بیماری کا، اس کی ڈیتھ ریٹ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارے اپنے تخمینے تھے، بیکاز ہم پریپیئرڈ تھے، ہم آگے تھے، اس وبا سے آگے تھے. اور ہماری جو پلاننگ تھی، ہمارے اپنے انہوں نے خاص ایک ماڈلنگ کی ہوئی تھی جس میں کہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہمارے اتنے ہو گئے تو ہمارے انتظامات کیسے ہیں، اگر ہمارے پیشنٹس اتنے ہو گئے تو کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو حکمت عملی ہے اور اللہ کے کرم سے ہماری جو اموات ہیں ان کی شرح ہماری ایون ایسٹیمیٹ سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہمارے فیکٹس فگرز ہیں، وہ بالکل درست سمت میں ہیں، ہماری اسٹریٹجی درست سمت میں ہے. اب آتے ہیں لوکسٹ پہ. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لوکسٹ کا جو فینومینا ہے یہ تقریباً 27 سال بعد نمودار ہوا ہے. بلوچستان میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو یہ آئی تھی، جو کھیپ آئی تھی، وہ بجائے اس کی کہ اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے، تو وہ بجائے جانے کے ادھر ہی انہوں نے کیے اور انہوں نے بچے بھی دیے وغیرہ وغیرہ. اب حکومت نے ایک بڑا جس طرح کہ کووڈ کو ایک خاص منظم طریقے سے ایڈریس کیا، اس کو ٹیکل کیا، اس کو مینیج کیا. اب اسی طریقے سے ہم ایک جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول سیل بنا رہے ہیں جس کا مقصد یہی ہوا کہ وہ ڈیلی بنیادوں پر 24 گھنٹے کی بنیاد پر
ان علاقوں سے اب دیکھیں جو صرف 5 ڈویژن ہے اس کے پنجاب کے اور بلوچستان میں کچھ علاقے ہیں جس میں کہ یہ لوکسٹ موجود ہے اور ڈی اے خان ہو گیا, ڈی جی خان ہو گیا, یہ اس میں موجود ہیں. اور ہم نے ابھی جو آنے والا وقت ہے جس میں کہ خاص طور پہ جولائی کے مہینے میں ہمارا یہ خدشہ, ہماری یہ رپورٹ اور ہمارا یہ وہ ہے اندازہ ہے کہ افریقہ سے ایک اس سے بھی بڑی کھیپ ٹڈی دل کی آنے والی ہے. اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے. جو سپرے کے جو فگرز ہیں وہ اس وقت میرے پاس تھے, لیکن اب اس کو ڈھونڈنے میں دیر لگ جائے گی کہ پوری مکمل تعداد اس پیسٹی سائڈ کی وہ فیوم اس کے لیے سپرے کے لیے ہمارے پاس وہ موجود ہے. اس کی تقسیم ترسیل کا پورا انتظام ہو چکا ہے. جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ سارے ایس او پیز بنا دیے گئے ہیں. اور جہاز جو اس وقت ہمارے پاس 6 جہاز ہیں 9 لیکن 3 انشاءاللہ 10 جون تک تیار ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور ٹینڈر کر رہے ہیں ہم, جو کہ یہ جمعے یا ہفتے کو آ بھی جائے گا, جس میں کہ ہم 6 جہاز مزید وہ کر رہے ہیں, وہ جو کہ ہمیں 15 جولائی سے پہلے مل جائیں گے. یعنی کہ یہ جو کھیپ آنے والی ہے اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو پریمپٹیولی اٹیک کریں گے, وہ اس کو ہم سنبھلنے نہیں دیں گے. تو یہ تیاریاں ہیں حکومت کی.